अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अंदर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग हम देखते हैं कि रूटीन का एक मामला होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये इदारा जितना मजबूत और मुनज़्ज़म है, इसमें हमने हमेशा देखा कि डिसिप्लिन को हमेशा मेनटेन किया जाता है, डिसिप्लिन को हमेशा प्रेफर किया जाता है और चेन ऑफ कमांड को फॉलो किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि नए DGISI की तैनाती को लेकर बड़ी खबरें गर्दिश कर रही थी। खासकर सिविल मिलिट्री जो रिलेशनशिप है, इस हवाले से बड़ी बात हो रही थी। गुज़िश्ता रोज़ इसी मामले पर आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से तवील मुशावरत भी हुई और फिर आज विफाकी काबीना के इजलास के अंदर भी वज़ीर आज़म ने काबीना को एतमाद में लिया और कहा कि पाक फ़ौज में तबादले और ये जो तकर्रुर तबादले, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, हम एक पेज पर हैं। और ये जो तकर्रुरी का मामला है जिसको लेकर अफवाहें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, ये मामला भी जल्द हल हो जाएगा। फिर हमने देखा कि आज वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनकी जानिब से ये कहा गया कि आर्मी चीफ के हवाले से आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के आपस में बहुत ही करीबी और खुशगवार ताल्लुकात हैं। एक जानिब फवाद चौधरी साहब ये बात कर रहे थे तो दूसरी जानिब उनकी जानिब से भी कहा गया कि DGISI की जो तैनाती है, इस हवाले से तमाम तर जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे करेंगे। साथ में उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म ऑफिस कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे पाक फौज की इज्जत में कमी हो। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि फवाद चौधरी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद ये जो चीज़ें चल रही थी, इख्तलाफात की जो खबरें सामने आ रही थी, कि इसको मज़ीद तक़वियत नहीं मिल गई? क्या वाकई इस सतह पर कोई इख्तलाफ मौजूद है? हकीकत क्या है सारे मामले पर आज तफसील से बात करेंगे और एहतशाम साहब के पास इस हवाले से एक एक्सक्लूसिव स्टोरी भी है, अंदर की खबर भी है, उनसे जानेंगे कि बेसिकली ये चल क्या रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन कुछ और भी मामलात हैं, जैसे आज शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल का नैब ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर रिलीफ लेने से उन्हें इनकार कर दिया है। फिर नैब ऑर्डिनेंस को अदालतों और सेनेट में चैलेंज करने का ऐलान भी किया है। दूसरी तरफ नैब ने मरियम नवाज की जो ज़मानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी है। इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और सारे मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर एनालिस्ट और ब्रिगेडियर रिटायर गज़नफर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इससे पहले कि मैं ब्रिगेडियर साहब के पास जाऊँ, एहतशाम साहब क्विकली, ये जो सारा मामला है बड़े अरसे से, बड़े दिनों से हम देख रहे हैं जैसे कुछ बोंचाल आया हुआ है, बड़ी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। पिछले 3 सालों से हमने देखा कि ऐसा कुछ होता हुआ हमें नज़र नहीं है। ये चल क्या रहा है एहतशाम साहब? क्या स्टोरी है, क्या हो रहा है, क्या अंदर की खबर है आपके पास? सोनिया, बज़ाहिर तो ये चाय की प्याली में तूफ़ान वाली कैफियत है, लेकिन एक बात है कि कहीं ना कहीं थोड़ा या ज़्यादा इरिटेंट इस हवाले से मौजूद ज़रूर है। अच्छा, देखिए, एक बात बड़े वाज़ेह तौर पे बड़ी अहम एक शख्सियत ने मुझसे बात हुई आज, उन्होंने बताया कि ये पहले आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर की कल की मीटिंग से पहले की मीटिंग में बाहमी मुशावरत, मुकम्मल मुशावरत के साथ ये तय हो गया था। अच्छा। पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स तो होती रहती हैं, वो तो ज़ाहिर है पाक फ़ौज अपने तौर पे करती है, लेकिन ISI चीफ क्योंकि ये एक सिविलियन अदारा है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करता है, प्राइम मिनिस्टर से पूछा जाता है और प्राइम मिनिस्टर की मर्ज़ी के साथ ही सब कुछ होता है। लिहाजा ये सारा कुछ पहले तय हो चुका था और फिर ये भी तय हो चुका था कि जी अब जिस तरीके से अफ़गानिस्तान का सिनेरियो बदल रहा है, तालिबान आ गए हैं, तो वहाँ पर एक कोर कमांडर पेशावर में एक बड़ा तकड़ा आदमी होना चाहिए और इस पर जनरल फैज़ हमीद का नाम आया। जनरल फैज़ हमीद जिनके क्रेडेंशियल बड़े मजबूत हैं बहुत से हवालों से। अभी देखें, एक जो सीरियस मसला पेश आ रहा है सोनिया, वो ये है कि उन्हें 2 साल की कमांड का वक्त चाहिए। अभी कमांड उन्होंने नहीं की और वो कहा जाता है कि आर्मी चीफ के लिए जब 4 नाम जाएंगे तो इनका सीनियरिटी में चौथा नंबर है, तो ये चौथा नंबर भी इनका होगा। तो प्राइम मिनिस्टर का अपना फैसला है कि किसको लगाना है किसको नहीं, लेकिन एक जिसको कहते हैं कि एक ज़रूरी तौर पे एक काम करना बड़ा अहम है, वो ये है कि इनको कमांड दी जाए। 2 साल की तो कम से कम 1 साल की तो कमांड दी जाए। वो कमांड भी पेशावर की आप इतनी अहम इनको दी गई है। एक तो ये चीज़ तय थी। अब जो खबर है बड़ी वो ये है कि ये सेकंड थॉट आया माजत के साथ। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर के हवाले से आया कि जी इसको थोड़ा लेट कर दिया जाए, इसको दिसंबर तक ले जाया जाए। तो फिर उन्होंने बताया गया जी देखिए, हमने मुशावरत के साथ आपसे पूछ के सब कुछ करने के बाद भी किया है, तो फिर इससे कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, नेगेटिविटी आएगी, इसको आप लेट गो करें। और लफ्ज़ यूज़ किया गया है, ये बहुत ही इनसिग्निफिकेंट इशू है, बहुत ही जिसको कहते हैं नॉन इशू है, इसको चलने दें। खामखा इस पर लोकल और फॉरेन मीडिया इस पर बातें बनाएगा, शुरू हो गई हैं। बहरहाल ये चीज़ जो है, दूसरी बात यह है कि 24 से 36 घंटे में ये रिजॉल्व भी हो जाएगा अपने तौर पे। हाँ, ये ऐसा नहीं है, लेकिन बहरहाल इससे अफरोर एक क्रिएट हुआ। अब मसला ये है कि जी प्राइम मिनिस्टर के हवाले से क्यों
کس نے کہا میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاننا چاہتا کہ جی کس کے کہنے پہ ہوا, کس کے کہنے پہ یہ کہا گیا کہ جی دسمبر تک کیا جائے, لیکن یہ بہرحال یہ کنوے کیا گیا کہ اس کو تھوڑا لیٹ کر دیا جائے, جس سے یہ تھوڑی سی بدمزی پیدا ہوئی. اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ اپنے فواد چوہی صاحب نے ابھی آ کے اپنی اس حوالے سے کلیریفیکیشن دی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بڑا واضح طور پر بتا دوں سونیا کہ ساری چیزیں اب تک 3 سالوں میں بڑے افہام و تفہیم کے ساتھ ہوتی نہیں ہیں, آئندہ 2 سالوں میں بھی ہوں گی. یہ پاکستان کی تاریخ کی میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں پہلی سویلین حکومت ہے جو واقعتاً فوج کے ساتھ ایک پیج پہ ہے, کیونکہ وہ نیشنل انٹرنیشنل ایشوز کی طرح دے تھنک الائک, ایک طرح سوچتے ہیں. لہذا کوئی اختلاف کی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا ادھر ادھر سے چھوٹی سی بات کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں میں دیکھ رہا ہوں صبح سے بنایا جا رہا ہے. کچھ اختلاف آیا تو صحیح اس معاملے پر, لیکن یہ معاملہ بہرحال اگلے کچھ گھنٹوں تک جو ہے وہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہرحال اس سے پہلے کہ میں بریگیڈیئر صاحب کے پاس جاؤں, آج ذرا سنوا دیتے ہیں آپ کو کہ فواد چوہدری سے کانفرنس میں کیا کہا, پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں. جی بریگیڈیئر غضنفر صاحب, یہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے معاملات جس نہج پر پہنچ چکے ہیں, آپ کا تجربہ سر کیا کہتا ہے؟ کیا معاملات پہلے بھی کبھی اس نہج پر پہنچے ہیں کہ سویلین اتھارٹی کو اس اہم ایشو پر پریس کانفرنس کرنی پڑے اور یہ بتانا پڑے کہ یہ معاملات جلد حل ہو جائیں گے؟ بہت بہت شکریہ. بڑا افسوس کا مقام ہے, مجھے تو بہت دکھ ہو رہا ہے کیونکہ جو پریسیڈنٹس ہیں کوئی پہلی دفعہ تو ڈی جی آئی ایس آئی پوسٹ نہیں ہو رہے نا, بے تاشا ڈی جی آئی ایس آئی آئے اور گئے, بہت سارے کور کمانڈرز اور آئے اور گئے. پاکستان 2 جنگوں کے اندر بھی گیا, پاکستان نے وار اگینسٹ ٹیرر بھی لڑی. تو اس کے اوپر اتنی جو اپرور ہو رہی ہے, اور اس کے اوپر اسپیشل جو ایک پریس کانفرنس جو آپ سنا رہی تھی ابھی, اور اس کے اندر یہ کہا جا رہا تھا کہ جی تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے. تو میں یہ سوچ کے قانون کی کتاب میں تلاش کر رہا ہوں کہ کون سے قانونی تقاضے ہیں جو رہ گئے تھے پہلی پوسٹنگ میں جو پورے نہیں کیے گئے تھے, اور کون سی ایسی چیزیں تھی جو اگنور کی گئی تھی جس کی وجہ سے آج یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے. پھر وہ کہا کہ پرائم منسٹر صاحب سے آرمی چیف کے حوالے سے بات ہوئی. یہ نارمل ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ ہے. آئی ایس آئی بہت اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے, اس طرح ایک کور بھی بڑا اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہوتی ہے. جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو تمام کی تمام چیزیں تقریباً تیار حالت میں ملتی ہے. ایک نیچے پورے کا پورا کورس, پورے کا پورا اسٹاف اور پورے کا پورا ورکنگ گروپ کام کرتا ہے. آخر اس کے اوپر کس بات کی انسسٹنس ہے؟ فیض حمید صاحب بہت قابل آفیسر ہے, لیکن جتنے بھی کور کمانڈرز ہیں ان کی آپ تعلیمی اور پروفیشنل اہلیت کو اگر اٹھائیں تو اس کے اندر آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. جو نئے ڈی جی آئی سے آئیں گے وہ بھی اسی قابلیت کے عادی ہو گئے. فیض حمید صاحب جب آئے ان کا بھی کوئی پرانا انٹیلیجنس کا تجربہ نہیں تھا, لیکن انہوں نے اچھا پرفارم کیا. اگلا جو آئے گا وہ, تو اس کو ایشو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا. بریگیڈیئر صاحب میں اگر معذرت کے ساتھ, میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, بلکہ سوال آپ سے پوچھوں گا ڈائریکٹلی آپ سے. دیکھیں جو ابھی میں بات کر رہا تو ہماری اطلاع تو یہی ہے کہ جی یہ سیکنڈ تھاٹ آیا اور باقاعدہ مکمل مشاورت کے ساتھ یہ طے ہوا تھا چند دن کی پہلی کی میٹنگ میں, کل کی میٹنگ نہیں, پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے نہیں, پہلے والی میٹنگ میں طے ہوا تھا. یہ دوبارہ سے سیکنڈ تھاٹ آیا, کہا گیا کہ جی دسمبر تک ڈیلے کر دیا جائے. تو ان کو جواب دیا گیا کہ جی پوسٹنگ ٹرانسفر روٹین میں ہوتی ہیں, نوٹیفیکیشن ہو جاتے ہیں, تو ان کو اس طرح نہیں دیا جاتا. ڈان لیف والا معاملہ سب کو پتہ ہے کہ وہ اس سے کتنا معاملہ خراب ہوا تھا. یہ اچھی بات نہیں ہے, اچھا پریسیڈنٹ نہیں بنے گا. اب سوال میرا آپ سے کہ آپ کے خیال میں آپ کو بھی لگتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, کبھی کبھار کہیں نہ کہیں سے کوئی پرائم منسٹر صاحب کو یا اور شخصیت بتا رہی ہوتی ہے کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, تو یہ تھوڑا سا معاملہ اریٹنٹ تو بن گیا نا جی. اس اریٹنٹ کو سوال یہ ہے کہ اب کیسے ریزالو کیا جائے گا؟ سر میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ اریٹنٹ بنا کیوں, وائی سیکنڈ تھاٹ؟ کیا آپ یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ سے پولیٹیکلی ایفیلیٹڈ ہے؟ اگر یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں تو دیٹس اے ویری رانگ امپریشن وچ یو آر کنویئنگ. کیا سیکنڈ تھاٹ, وائی سیکنڈ تھاٹ؟ میں سوال یہ کرتا ہوں, اگر فیض حمید صاحب پشاور جائیں گے اور چلے جائیں گے تو وہ وہی کام کریں گے جو ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ انہوں نے کیا تھا جہاں تک طالبان کا یا افغانستان کا تعلق ہے. تو وائی سیکنڈ تھاٹ؟ جب آپ نے مشاورت کر لی, ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے پوائنٹ پہ اسٹک کرتا ہے. آپ ایشوز کے اوپر تو یو ٹرن لے سکتے ہیں, لیکن جو نیشنل لیول کے جو معاملات ہوتے ہیں جن کے اوپر انٹرنیشنل ریپرکشن آتی ہے, اس کے اوپر اس طرح پریس کانفرنسز بھی نہیں ہوتی, اور اس کے اوپر آپ سیکنڈ تھاٹ اور یو ٹرن بھی لیتے. کمانڈر وہ ہوتا ہے who sticks to his decision. آخر مجھے آپ بتا دیں نا, مجھے کوئی چیز نکال کے بتا دیں کہ what is the why to make it an issue. It's a normal posting transfer.
General Fayaz has to command a اور ایک corps. کیچ It's اس میں not for- بریگیڈ صاحب یہ بھی ہے کہ یہ بھی آرگومنٹ دیا گیا کہ جی جنرل فیض جو ہیں آرمی میں سینیرٹی کے اعتبار سے ان کا چوتھا نمبر ہے، اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ 4 نام جاتے ہیں نیکسٹ آرمی چیف کی، اور نومبر میں اگلے سال باجوہ صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، اور پھر اگر کسی اور کو بنانا ہے تو 4 ناموں میں ان کا بھی نام جائے گا، وہ پریروگیٹو تو پھر پرائم منسٹر کا کس کو لیں. اور یہ کہا گیا کہ جی 2 سال کی کمانڈ بہت ضروری ہے، وہ آلریڈی لیٹ ہے، تو کم از کم 1 سال کے لیے تو ان کو جانے دیں، اور وہ بھی یہ سب سے اہم پوسٹ ان کو ملے گی کمانڈ کرنے کے لیے پشاور والی، تو لہٰذا دس از ہائی ٹائم ان کو جانے دیا جائے. تو آپ کے خیال میں یہ بھی ان کے ساتھ بھی لوگ کہتے ہیں زیادتی ہوگی جنرل فیض کے ساتھ اگر ان کو روکا جائے تو؟ احسان صاحب نمبروں کے بھیجنے پہ کوئی قید 6 نام بھی جا سکتے ہیں. دیٹ از ناٹ این ایشو. وہ پرائم منسٹر، وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا پروگیٹو ہے، وہ سلیکٹ کرتے ہیں، وہ 6 بھی بھیج سکتے ہیں. گورنمنٹ کہتی ہے 10 بھیج دو، وہ 10 بھی بھیج دیں گے. بٹ کوشچن از ناٹ کہ جی نام کتنے جائیں گے. کوشچن یہ نہیں ہے کہ وہ آرمی چیف کے لیے کوشچن یہ ہے کہ اصول کیا کہتا ہے. کوشچن یہ ہے کہ پریسیڈنٹ کیا کہتا ہے. کوشچن یہ ہے کہ آرمی کی جو پریسیڈنٹ آرمی کی جو ٹریڈیشن ہے وہ کیا کہتی ہے. ٹریڈیشن یہ کہتی ہے کہ آپ نے 2 سال کمانڈ کرنی ہے اسٹاف پہ، 2 سال اپنے کمانڈ 2 سال اسٹاف پہ رہنا، 2 سال کمانڈ. یہ آرمی کی اس سے پہلے اتنے سارے جو آرمی چیف پوسٹ ہوئے ان کے ساتھ جو پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ رہتے ان کو یہ رول پتا نہیں تھا. تو وائی ناؤ آن وٹ ایشو؟ وہ بریگیڈ صاحب یہ بھی آرگومنٹ دیا جا رہا ہے، بریگیڈ صاحب یہ بھی آرگومنٹ دیا جا رہا ہے کہ آئی ایس آئی ایک سویلین اتھارٹی ہے، سویلین ادارہ ہے جس کو پرائم منسٹر صاحب کے اندر وہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو یہ پریروگیٹو پرائم منسٹر کا بنتا ہے کہ کس وقت کس کو وہاں لگایا جائے. وہ کہتے ہیں باقی پوسٹنگ ٹرانسفر میں ہم نے کچھ نہیں کہا. اس پہ تھوڑا سا وہ اعتراض بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی ایس آئی سویلین ادارہ نہیں ہے. آئی ایس آئی کا مطلب ہے انٹر سروسز انٹیلیجنس. ان کا چیف رپورٹ کرتا ہے پرائم منسٹر کو. اٹس ناٹ اے سویلین ادارہ. آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی کے درمیان میں رحمان ملک نے کیا کیا تھا؟ وہ کس کے اندر، کس کی اتھارٹی کے اندر لے کے آیا تھا؟ آئی ایس آئی از ناٹ اے سول انسٹیٹیوشن. آئی ایس آئی از انٹر سروسز انسٹیٹیوشن. اس کو سمجھیے. اس کے اندر سویلین ہیں ضرور جو ایز اے آئی او آتے ہیں، انٹیلیجنس آفیسر آتے ہیں، لیکن وہ پی ایم کے اندر کام کرتی ہے نا بریگیڈ صاحب. آئی ایس آئی تو ڈائریکٹلی تو کمانڈ تو پرائم منسٹر کی ہوتی ہے نا. آپ سمجھے ہی نہیں میرا مطلب. کمانڈ پرائم منسٹر کے اندر ہونا اور بات ہے. پرائم منسٹر کے اندر تو پوری فوج بھی ہو، پریزیڈنٹ کے اندر پوری فوج بھی پریزیڈنٹ کے اندر ہوتی ہے، دی سپریم کمانڈر. اسی طرح پرائم منسٹر کی اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ آرمی چیف کو اپوائنٹ کرتا ہے. دیٹ از ناٹ ڈیبیٹیبل. اس کے اندر اس سے پہلے جو پوسٹنگ ہوئی وہ کس طرح ہوتی تھی؟ آپ مشاورت کرتے تھے، آرمی پوسٹنگ آرڈر ایشو کر دی. اس کے کوئی نوٹیفیکیشن تو نہیں ہوتا سول نوٹیفیکیشن کی. ٹھیک ہے بریگیڈ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. ماہر قانون راجہ عامر عباس صاحب بھی اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت بہت شکریہ عامر عباس صاحب آپ کے وقت کا. عامر عباس صاحب، معاملات آپ بھی دیکھ رہے ہیں، نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے اسلام آباد میں رہتے ہیں، خبریں چل رہی ہیں، سب جگہوں پہ ان کے تعلقات ہیں، انہیں بھی چیزوں کو پتہ ہوتا ہے. بالکل پتہ ہے. اور سر آپ آئینی اور قانونی معاملات کو بھی بڑا اچھا سا دیکھتے ہیں. آج فواد چودھری صاحب اس بارے میں کہہ رہے تھے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے لیے قانونی اور آئینی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا. ابھی بریگیڈیئر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ اس سے مراد کیا ہے، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے، معاملات کی جہاں تک بات ہے، اسلام آباد میں رہنے کی بات ہے، تو مجھے انتہائی افسوس ہو رہا ہے کہ چند جو یہ ہم کافی فواد صاحب کو تو آج بات کرنی چاہیے تھی کہ یہ جو میڈیا پہ اور اس قسم کی پرٹیکولرلی سوشل میڈیا پہ ایک خاص قسم کی مہم چلائی جا رہی ہے. سرکس لگی ہوئی ہے جی. اور فواد صاحب چونکہ انفارمیشن کے منسٹر ہیں، ان کا کام تھا کہ ایک تو وہ جو بل لا رہے ہیں یہ اسی لیے وہ لا رہے تھے، اور اس کے بعد لوگوں کو بتائیں کہ جناب میڈیا کوئی مادر پدر آزاد نہیں ہے، اور خاص کر جو اسٹیٹ کے ایشوز ہوتے ہیں اور جو اس لیول کے ایشوز ہوتے ہیں اس پہ قیاس آرائیاں کرنا، اس پہ اگر 4 دن کا نوٹیفیکیشن ڈیلے ہو رہا ہے تو یقیناً پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی ایک سٹیپ لیا جا رہا ہے، یقیناً اس انسٹیٹیوشن کی بہتری کے لیے کوئی سٹیپ لیا جا رہا ہے. اور اگر وہ ڈیلے ہو رہا ہے اور آئی ایس پی آر نے ایک نام اناؤنس کیا ہے، تو یہ جیسے کہ ابھی بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تمام نام جو ان سے ہوتے ہیں ایک کیٹیگری کے ہوتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ہاں، ڈیو ٹو سم پریویلنگ جو ایشوز چل رہے ہیں، اگر اس کو چند دن ڈیلے ہوتا ہے یا چند دن پہلے ہوتا ہے، دیٹ از بٹوین دا ٹاپ کے ان کو پتا ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت انٹیلیجنس کی انٹرنیشنل، ہم اس کو اپنے ڈومیسٹک پیرائی میں نہ دیکھیں. ہم جو انٹرنیشنل ہمارے بارڈرز ہیں، ہماری جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں، افغانستان کے ایشوز ہیں، رشیا کے ایشوز ہیں، اور اس میں جو کلیدی جو رول نظر آ رہا ہے، آپ کے علم میں ہے، تمام ممالک کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں پاکستان کی جو انٹر سروسز انٹیلیجنس ہے
اس کا بہت اہم ایک رول ہے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اب اس چیز کو کہ جناب کوئی ایسا معاملات اس ڈگر پہ جا رہے ہیں قطعاً نہیں سوچنا چاہیے. وی مسٹ ہیو ٹرسٹ ان دا پرائم منسٹر اینڈ دا چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ دا نیو اپوائنٹمنٹ. جو بھی اپوائنٹمنٹ ہوگی اور جو ہو چکی ہے اس میں ہمارا کام نہیں ہے اور ہم دیکھیں گے کہ بیسٹ ہوگا. راج صاحب معذرت کے ساتھ یہ بیہائنڈ دا سین چیزیں طے نہیں ہونی چاہیے, اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں 3 سالوں میں بڑے خوبصورت طریقے سے باہمی مشاورت کے ساتھ نیشنل انٹرنیشنل ایشوز پہ واقعتاً ایک پیج پہ میں دیکھ رہا ہوں میں اس حکومت دیکھیے یہ بیہائنڈ دا اسکرین ہی ہوتی ہے. انفارچونیٹ ایشو ہے کہ نواز شریف ان دونوں اشخاص کا نام لیتا رہا اور اسی کو لے کے اب وہ لوگ چل رہے ہیں کہ جو بڑے خوش ہوتے کہ نواز شریف نے آرمی چیف کا بھی نام لیا اور ڈی جی آئی ایس آئی کا. یہ وہی گروپ ہے کہ جو اب اس بات کو اتنا زیادہ پھیلا رہا ہے. ادروائز یہ روٹین میں ہمارے ملک میں ہوتا رہا ہے اور کسی علم بھی نہیں تھا. تو دس از دا نیریٹو جو نواز شریف لایا تھا, اس کا نقصان یہی ہوا نہ صرف ملک کو کہ ہمارے دشمن بھی خوش ہو رہے ہیں, اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو نواز شریف اور ان کا یہ بیانیہ لے کے جانے والوں کے لیے اب اس ملک میں ایک بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ انہوں نے یہ جو سب کچھ کیا تو آج یہ باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ یہ جو معاملہ ہے یہ پوائنٹ آف ڈسکشن بیسیکلی ہونا نہیں چاہیے. بہرحال ایک بریک لیتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا, بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین مختصر بریک لیتے ہیں, مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. راجہ امیر عباس صاحب اب ذرا آ جاتے ہیں مریم نواز کے سیاسی مستقبل اور نیب کے جو معاملات چل رہے ہیں اس پر. سر آپ کو لگتا ہے کہ مریم کے سیاسی مستقبل کا جو دار و مدار ہے اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں پر ہے؟ اب ظاہر ہے ایون فیلڈ کیس کے حوالے سے بھی میرٹ پر دلائل شروع ہو گئے ہیں, پھر نیب نے بھی مریم نواز کی ضمانت منسوخی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لی ہے. تو کیا معاملات کدھر جاتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ایک تو مریم صاحبہ کا جو کیس ہے اور جو یہ ایون فیلڈ کا کیس ہے, اس میں ایک چیز ہے کہ یہ کیس ہے ایسٹس بیونڈ نون سورس آف انکم کا. تو اس میں یہ جو موجودہ آرڈیننس حکومت لے کے آئی ہے جس سے بہت سے لوگوں کو انہوں نے فائدہ دینا ہے یا مل جائے گا, اس کا فائدہ غالباً مریم نواز شریف صاحبہ کو نہیں ملے گا. اب مریم نواز شریف صاحبہ جس انداز میں ڈیلنگ ٹیکٹس یا ان کے لائرز کر رہے ہیں تو موسٹ پروبیبلی وہ کل یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نیا قانون آ گیا ہے, ہم نے نیا قانون کو پڑھنا ہے, اس کی تفصیلات جاننی ہے, تو ہمیں ایک تاریخ اور دے دی جائے. اب جہاں تک رہے گی کہ اس کی میرٹس کی بات ہے, اوبویسلی میرٹس پہ کیس چلے گا اور میرٹس پہ یہ کوئی اتنا لمبا چلنے والا کیس نہیں کہ اس کو اتنی طوالت دے دی جائے کہ 2 سال پہلے ہو چکے ہیں, 1 سال اور گزر جائے. تو اب بات یہ ہے کہ عرفان قادر صاحب غالباً ان کے نئے وکیل ہیں, وہ میرٹس پہ چلاتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ مریم صاحبہ کہہ چکی ہیں کہ جب وہ میرے دوسرے وکیل صاحب آئیں گے تو اس کو دیکھیں گے. اب کینسلیشن کی جو نیب نے کی ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نیب کس گراؤنڈز پہ کینسلیشن کے لیے آیا, اور نیب کیا سویا ہوا تھا اتنے سال کہ اس کو کینسلیشن کی یاد نہیں آئی, اس کو کیا یہ نہیں پتا تھا کہ میاں باقی جو افراد اس وقت ہیں, چاہے وہ شہباز شریف ہیں جس کی کینسلیشن نہیں لگاتے, چاہے وہ حمزہ ہے ان کی, تو یہ پک اینڈ چوز, اور یہ بھی نیب کی طرف سے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی یہ اتنا وہ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ جی مریم صاحبہ نے خاتون ہونے کے ناطے جو ریلیف ملا تھا عدالتوں سے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں. بلکہ لفظ یوز کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک سیاسی تھیٹر لگاتی ہیں اور عدالت کے ختم ہونے کے بعد باہر آ کے پریس کانفرنس کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی اپنے اس جو ان کو ضمانت ملی تھی اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں, ملائن کر رہی ہیں اداروں کو, دیر فور ہر ضمانت شوڈ بی کینسل. یہ تھا. دیکھیے مجھے تو اس نیب پہ حیرت ہوتی ہے کہ اس نیب کے دفتر کے باہر یہی مریم بی بی اور ان کے ساتھی تھے, آپ کو وہ گاڑیوں یاد ہوں گی جن کی ڈکی میں پتھروں کے تھیلے لے کے آئے تھے لاہور میں, تو نیب کو اس وقت تو ایف آئی آر کٹانی چاہیے تھی, اس وقت تو نیب کو کینسلیشن, اس وقت تو نیب جو سی ہے کہتی ہے کہ جناب آ جائیں, پتھر کیا مار رہے ہیں. تو مجھے تو یہ ایک طرح کا ان کا ڈرامہ لگتا ہے نیب کا, اور کوئی اس میں کینسلیشن کے ہم نے 30 سال میں یہ گراؤنڈز تو کہیں نہیں دیکھے کہ جی کسی کا ان کا اگر مجمع میں جانا یا سیاست کرنا ان کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. کیا نیب کو علم میں نہیں تھا, آلدو کہ ان کو ضمانت ملی والدہ کی تیمارداری پہ ملی تھی انیشلی, تو تیمارداری تو نہ والد صاحب کی انہوں نے, نہ والدہ مرحومہ کی,
لیکن دس از نو گراؤنڈ فار بیل کینسلیشن. اور یہ عوام کو اگین جو نیب ایک آپٹکس دیتی رہی ہے, اٹس پارٹ آف اندر آپٹک کہ عوام کو یہ بتایا کہ جی ہماری کارکردگی دیکھ لیں, اور ہمارے جو کنٹینیو کر رہے ہیں نئے چیئرمین ان کی طرف سے ایک نیا وہ ایک مارکیٹ میں چیز آ جائے گی کہ جی مریم بی بی کی کینسلیشن. ٹھیک ہے احتشام صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز کے سیاسی مستقبل کا یہ جو فیصلہ ہے خاص کر ایون فیل کا تعین کرے گا کہ کیا سمت ہوگی؟ بڑا اہم یہ کیس ہے جو کہ اب ظاہر ہے آخری مراحل میں داخل ہو رہے ہیں. سونیا دیکھیں, میں تو لا کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, رائے صاحب ماشاءاللہ بیرسٹر ہیں, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, دنیا جہاں کی عدالتوں میں بھی جاتے ہیں, چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں, یہ زیادہ بات بہتر بتا سکتے ہیں. میں تو پولیٹیکل اسپیکٹ اس پہ بات کر سکتا ہوں کہ انہوں نے, مریم صاحبہ نے ان سارے اپنے جو قانونی مقدمات تھے اس کو سیاست میں بدلنے کی کوشش کی, سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. انہوں نے پولیٹیسائز کیا اداروں کو بھی, اور کوئی شخصیت نہیں انہوں نے چھوڑی, اور ان کے والد صاحب بھی یہی کر رہے ہیں, 2-2.5 سالوں سے باہر بیٹھ کے نہیں آ رہے. اس کا ان کا یہ خیال ہے کہ دباؤ ہم بڑھائیں گے. جو بار بار بات آتی ہے نا کہ جی یہ مفاہمت, وہ کہتی ہے میں مزاحمت کروں گی تو مفاہمت ہوگی. ان کا یہ خیال ہے کہ جی عدالتوں کو بھی دباؤ میں لایا جا سکتا ہے. معذرت کے ساتھ عدالتیں سو مینی ورڈز کہہ بھی چکی ہیں بڑے واضح طور پہ جو کرتی رہی ہیں. پھر آپ نے دیکھا آخری پیشی میں تو انہوں نے باقاعدہ 2 چیف جسٹس جو ریٹائر ہوئے ہیں, کھوسا صاحب بھی اور ثاقب نثار صاحب, ان کے بارے میں بھی سخت زبان استعمال کی تھی. لہٰذا ان کو تو یہ ہے کہ جی میں ڈرا دوں, دھمکا دوں, لوگ ڈر جائیں اور ہماری بات سنیں, ہم یہ بات کریں کہ جی میں لوگوں کو لے آؤں گی, یہ کر دوں گی. وہ ہے, لیکن لیگلی یہ عام طور پہ کہا جا رہا ہے, جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے سونیا, جو لوگ بات کرتے ہیں لیگل مائنڈ ہیں, کیون فیلڈ جو ہے نا وہ اب اس میں بچنا ان کے لیے شاید مشکل ہوگا. ٹھیک ہے, ایک مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک سے جب واقعی تو ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے ممبر پارلیمانی سیکرٹری فار اکنامک افیئرز اور پی ٹی آئی کے رہنما محمد یعقوب شیخ صاحب. بریک لیتے ہیں, کچھ مزید موضوعات پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بعد خوش آمدید ناظرین. اب ذرا آ جاتے ہیں افغانستان کی صورتحال پر. محمد یعقوب شیخ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں. محمد یعقوب شیخ صاحب, افغانستان کی اس وقت صورتحال ہے, ظاہر ہے طالبان نے گورنمنٹ تو وہاں پر بنا دی ہے, لیکن مسائل ابھی بھی بہت زیادہ ہیں, چاہے مالی حوالے سے ہوں یا دیگر بہت سارے معاملات ہوں, پھر ٹرانزٹ ٹریڈ کے ایشوز بھی ہیں. تو کس طرح سے یہ ریزالو ہوں گے معاملات, کیسے سیٹلمنٹ کی طرف جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سونیا, ایک ٹرانزیشنل ٹائم ہے جس میں سے اس وقت افغانستان گزر ہے, اور آف کورس ہمارا جو امیجیٹ نیبر ہے تو اس وجہ سے ہماری بھی کنسرنز اس کے ساتھ ہے. جو پچھلے 20 سال کی جو ایک صورتحال تھی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے تعلقات تھے افغانستان کے ساتھ آن اینڈ آف پرابلم رہی ہے. خاص طور پہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایک ہاسٹائل گورنمنٹ تھی ہماری گورنمنٹ کے ساتھ. تو اس میں وہ چیزیں جو ہم کرنا چاہ رہے تھے, ہم نے بارہا اور متعدد بار یہ چیزیں کی ہیں کہ ان کے ساتھ تعلقات ہمارے ٹھیک ہو جائیں, ہماری ٹریڈ ان کے ساتھ جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے, ٹرانزٹ ٹریڈ ہے, اور آنورڈ جو پاکستان کی جو ایک خواہش ہے سینٹرل ایشین ریپبلکس تک پہنچنے کی, وہ ہماری جلد پوری ہو جائے. لیکن اس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے وہ چیزیں نہیں ہو پا رہی تھیں. اور میں عرض کروں گا کہ جو ہمارے پچھلے 20 سال میں جو سے فریقی ممالک کے جو ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹس ہمارے ہونے تھے وہ بھی نہیں ہو سکے تھے. تو اوور دی ایئرز بڑی کوشش ہوئی. میں تو جنرل مشرف کے ٹائم سے سن رہا تھا کہ جی ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹس ہو رہے ہیں, پھر کسی نہ کسی وجہ سے انڈیا بیچ میں آ جاتا تھا اور وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ نہیں آتی تھی. افغان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ڈائیورٹ کر جاتی تھی اور نہیں کر پا رہے تھے. تو اب یہ کہ ٹرانزیشنل ٹائمس ہے, بٹ ایک گورنمنٹ ایسی آئی جس کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ریکگنیشن ہو جائے گی تو تعلقات ہمارے ویسے بھی الحمدللہ اب ٹھیک ہیں. جو طالبان کی نئی گورنمنٹ آئی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کافی ساری چیزیں جو سٹک اپ تھیں تو وہ جو ہے نا اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. لائک ایک ٹپی تھا وہ نہیں ہو پا رہا تھا آپ کا, جو ایران پاکستان کا وہ بھی اسی سے ایک ریلیٹڈ ایک چیز تھی. یا کاسا 1000 جو تاجکستان سے آپ پرچیز کر رہے تھے وہ نہیں ہو پا رہے تھے. تو یہ جو اس وقت آپ کا گیس کا کرائسس آگے آپ فورسی کر رہے ہیں اس سے نپٹنے کے لیے آپ کا ٹپی کا ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ وہ چیزیں جو آپ کو ایک بوسٹ دیں گی, آپ کو بریدنگ سپیس دیں گی, اور سب سے بڑھ کے میں عرض کروں گا کہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس تک آپ کا ایک گیٹ کھلے گا. وہ بڑا اہم بڑی بات. شیخ صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ اب دیکھیں سیاسی طور پہ تو طالبان کے ساتھ, طالبان حکومت کے ساتھ پاکستان حکومت کے تعلقات بہتر ہیں, کم از کم پہلے جو حکومت تھی جس طرح آپ بتا رہے ہیں وہ سٹائل رویہ نہیں ہے. لیکن ایک بہت نیگیٹیوٹی آئی ہے, ہمارے ڈالر پہ اتنا شدید پریشر ہے, اور اپنے روپی پہ ڈالر اوپر جا رہا ہے, روپیہ نیچے جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی $5 ملین روزانہ افغانستان سے پاکستان آیا کرتے تھے, لیکن 15 اگست کے بعد
وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے 2 سے 3 ملین ڈالر وہاں جا رہے ہیں, وہاں سے آنا رک گئے ہیں, یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے کریٹیکل سٹیج ہے اس وقت. میں مانتا ہوں کہ اس وقت جو افغانستان میں ایک انفلو تھا ڈالرز کا, اور اس کا پھر ایک اسپل اوور پاکستان کی طرف ہوتا تھا, آف کورس وہ ایک ایڈوانٹیجس سچویشن تھی ہمارے لیے. اور اب جب وہ ڈالرز بند ہو گئے, اور جو امریکہ کی جو ایک ون وے آر دی ادر ان کی آرمی کو سپورٹ کرنا, گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا, اور وہ ڈالرز بھی نہیں آ رہے, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو ایک ٹریڈ کی جو ایک سٹک اپ پوزیشن ہے وہ بھی اس وقت خاصا اس میں رول پلے کر رہی ہے. جیسے میں عرض کروں گا کہ وہاں پہ ڈالرز نہ ہونے کی وجہ سے جو پرچیز آرڈرز ہیں وہ ریپیٹ آرڈرز نہیں ہو پا لیکن رہے. وہ تصویریں جو آتی ہیں بلیک مارکیٹ میں تو دھڑا دھڑ وہاں پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, ڈالر پڑے ہوئے ہیں کابل میں, ادھر ادھر کندھار میں. ڈالر تو نہیں ہوں گے میرے خیال میں, مطلب وہ ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں جو بھی ہے, کرنسی کو نظر آ رہی ہے جو اس وقت دکھائی جا رہی, بٹ یہ کہ ڈالرز کی آف کورس وہاں پہ شارٹیج, جو یہ ایک ایشو ہے جو اس کو ہم اس وقت نپٹ رہے ہیں. ریاض صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں, ریاض صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اکنامک کنڈیشن اب ہم دونوں ملکوں کی یہ اتنا دباؤ آیا, یہ لڑائی جھگڑا, اس کے بعد یہ انوائرمنٹ اتنا ہاسٹائل ہو گیا, ہندوستان کا رول, ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں امریکہ تو جو کرے گا اپنے طور پہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان اپنا اور افغانستان کو؟ دیکھیے اس میں سب سے زیادہ پاکستان سے بھی زیادہ افغانستان کو کرنے کی ضرورت ہے, اور افغانستان کو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ افغانستان اگر اب دوبارہ سے دیکھے گا IMF کی طرف یا ورلڈ بینک کی طرف, تو غالباً اس کے ساتھ یہی ہوگا جو انیشیلی پاکستان کے ساتھ ہو رہا تھا. افغانستان کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں اس میں جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں 2-3 جو ان سے ہیں بارڈرز کے آس پاس, تو افغانستان نے اپنے تعلقات پہلے ادھر بالکل ایسے کرنے ہیں, تاجکستان خاص طور جی, اور وہاں سے جو انہیں ٹریڈ کی صورت میں یا ایڈ کی صورت میں یا اس ایریا کو ڈیولپ کرنے کی صورت میں, کیونکہ یہ جو ہے افغانستان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی صرف, یہ ڈیولپمنٹ خطے کی ان 3-4 ممالک کی ہوگی, یہ ٹریڈ چائنا کا بھی ہوگا. تو انہیں وہ جس کو کہتے ہیں کہ جی ایک تو سامنے کرنا پڑے گی ٹریڈنگ, ایک انہیں آف دی ریکارڈ انہوں نے ان کنٹری سے بات کرنی ہے کہ جناب ہم تو آگے, ہم نے اپنا کام کیا کہ ہم وہاں پہ ایک سیکیورٹی فورس کے طور پہ, ایک پولیٹیکل ریجائم کے طور پہ آگے ہیں. اب آپ لوگوں نے فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ جو انویسٹمنٹس کرنی ہے, لیٹس بگن دیٹ, اینڈ فار دیٹ دا سونر دا بیٹر کہ افغانستان کی ریکگنیشن ہو, یونائٹڈ نیشن میں اس چیز کو ہو, تاکہ وہ ایک جو اسٹیٹ کا درجہ لیتی ہے اس کو پھر جو آپ کی جو فنڈنگ ہے وہ ایک قانونی شکل اور ایک آفیشیل شکل اختیار کرے گی. اس وقت تو شاید IMF کو ہیل بیئر می آؤٹ یا دوسروں کو ان کو فنڈنگ کرنے کا بھی ماں سوائے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے وہ دے نہیں سکتے. تو پاکستان کو جو سب سے امپورٹنٹ چیز کرنی ہے کہ ریکگنیشن آف افغان حکومت, اگر اس میں پہلا سٹیپ اور افغان حکومت انٹرنیشنلی یونائٹڈ نیشنز میں ریکگنائز ہو جاتی ہے تو پھر یہ انفلو آ جائے گا. ہمیں رہنا پڑ رہا ہے ایسے موقع کے اوپر کہ ہم کوئی معمولی سا بھی سخت یا غلط سٹیٹمنٹ دینے کے متحمل نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ بڑی ایک فریجائل سچویشن ہے اس وقت پاکستان کے لیے بھی, اور ہم بھی اس کو آبزرو کر رہے ہیں. اور ہم اپنے طور پہ پرائم منسٹر صاحب کی جو کاوش ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی فارن ڈگنیٹری کے ساتھ کسی بھی جو سمٹ ہوئی ہے ہمارے تاجکستان میں یا ازبکستان میں, اس میں انہوں نے یہی کوشش کی ہے کہ ایک ماحول ایسا بنایا جائے کہ ایک جو ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہے وہ بن جائے, جو ایک لانگر ٹرم میں. شیخ صاحب یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ گورننس کے ایشوز بھی ہیں, برین ڈرین ہوا ہے, لوگ چلے بھی گئے ہیں, کچھ لوگ آ بھی نہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں پاکستان بہت زبردست طریقے سے ان کی مدد کر رہا ہے کہ ادارے ان کے کھڑے ہو گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کتنا وقت لگے گا تاکہ پھر یہ اکانومی ان کی ڈسپلن میں آ سکے اور پھر باہمی تجارت بہتر ہو پائے؟ دیکھیں ریڈریسل ہو رہا ہے ہر چیز کا وہاں پہ. اکنامک جو ہے خاص طور پہ آپ دیکھیں گے کہ جو گورنمنٹ آف جو پریویس گورنمنٹ تھی اس کی افغانستان کی, اس کو جو امریکن کی جو آئی ایڈ کی صورت میں انہوں نے ان کی جو سوشل ڈیولپمنٹ نہیں کی, ان کی ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں کی, انہوں نے کوئی یونیورسٹیز نہیں بنائی, کوئی ہاسپٹلز نہیں بنائے, کوئی انڈسٹری کو فلرش کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا. اور مجھے میں چونکہ وہاں میرا آنا جانا بہت ہوتا ہے, میرا بزنس بھی اور میں آفس بھی ہے, میں وہاں پہ جانتا ہوں, یعنی کوئی ایسا چیز نظر نہیں آئی جو امریکہ نے کی ہو کہ آپ کہیں کہ وہ لانگر ٹرم کے لیے یہاں پہ ان لوگوں کے لیے کچھ بہتری کر رہے ہیں. وہ شارٹ ٹرم کے لیے کر رہے تھے, اور پھر اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ جو وہاں انہوں نے ریٹرن بھی ایک چیز سے تو مقرر گئے کہ جی ہم نیشنل بلڈنگ کے لیے کبھی نہیں گئے تھے, پہلے کہتے تھے ہم نیشنل بلڈنگ کے لیے گئے ہیں, اب اس بات پہ دور ہو رہے ہیں. وہ آپ وہ دیکھیں وہ آئے تو 1.5 سال کے لیے تھے, لیکن اس کے بعد وہ سٹک اپ ہو گیا, پھر یہاں سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. تو اب تو ایک
پاکستان کا ان کو ممنون ہونا چاہیے کہ ایک راستہ بن گیا اور یہ یہاں سے نکل گئے، ادروائز جو ان کی صورتحال ہونے والی تھی. ٹھیک ہے. اچھا احتشام صاحب، ابھی کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں افغانستان کے اندر؟ ظاہر ہے اگر ریکگنائز نہیں کیا کسی ملک نے، پھر پاکستان کے اوپر بھی بہت سارے حوالوں سے افغانستان کو لے کر پریشر بھی ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے سونیا. دیکھو ریکگنیشن ایک بہت سیریس مسئلہ ہے، جلدی ہونا چاہیے. اور کل کا پرائم منسٹر کا انٹرویو جو ہے نا وہ مڈل ایسٹ آئی کو جو دیا، وہ جو ایک ویب سائٹ ہے وہاں پہ افغانستان میں ایک ہے. اب بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ایشوز آگے کی طرف چل رہے ہیں، پاکستان بہت طریقے سے مدد کرنا چاہ رہا ہے، لیکن ایک دونوں سے میرا سوال ہے. لوگ کہتے ہیں رائے صاحب اور شیخ صاحب کہ پاکستان کو ان کا اسپوکس مین نہیں بننا چاہیے، پاکستان کو اتنا آگے نہیں جانا چاہیے. بھئی ہم ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھی مشکل میں ہے، اور پرائم منسٹر نے تو وارن کر دیا ان کو کہ اگر اس سٹیج پہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر وہی پرانے طالبان بن جائیں گے. جی آپ کا کامنٹ پہ رائے صاحب کا. بالکل یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم نے ان کو آج سنبھالا نہیں دیا اور ان کو ہم نے اون نہیں کیا اور ہم نے ان کے لیے راستہ نہیں بنایا، تو پھر داعش کا جو خطرہ ہے وہ تو لوم کر رہا ہے، اور افغانستان اس کے لیے ایک نرشنگ گراؤنڈ ہوگا. تو اس چیز کو بھی دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ اب یا تو اسی دور میں واپس چلے جائے اب سے جو 22 سال پہلے تھا، یا پھر نئے دور کا ہم جو ہے وہ ابتدا کریں، اور اس میں ان کو یہ سپورٹ دیں کہ وہ جو ایک آج بھی اعتماد آپ کو دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں اب یہ وہ طالبان نہیں ہیں، انہوں نے بھی بہت کچھ سیکھ لیا ہوا ہے، اور وہ جو اب سے یعنی ایک پرانی سوچ تھی وہ اب نہیں ہے. وہ اکنامک ڈیولپمنٹ بھی چاہتے ہیں، وہ خواتین کے لیے مدارس بھی کھولنا چاہتے ہیں، ان کی تعلیم کے بھی دشمن نہیں ہیں، ان کی جابز کے بھی دشمن نہیں ہیں. وہ ایک نئے اس کے ویژن کے ساتھ وہ آ رہے ہیں. تو میرے خیال ہے اس موقع پہ یورپ ہے یا خاص طور پہ چائنا ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے لینس سے افغانستان کو دیکھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے بڑی ایک سمپل سی وجہ ہے جو دنیا کو سمجھ بھی آتی ہے لیکن وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے. افغان ایشو، افغان وار سے جتنا نقصان پاکستان کو ہوا ہے دنیا میں کسی مملکت کو ایون نہیں ہوا. اب جب افغان جو ہے ریجن جون سا ہے یا افغانستان میں امن آیا ہے تو دنیا کو اعتراض ہو رہا ہے کہ اس کا نقصان تو بھلے سے پاکستان نے اٹھایا کتنی ہی فورز میں، اس کا فائدہ پاکستان نہ اٹھائے. اور پاکستان جو کہہ رہا ہے کہ ہم اس لینس سے دیکھ رہے ہیں یا ان کے سپوکس پرسن بن رہے ہیں، نہیں، ہم پاکستانی لینس سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں فائدہ اس ریجن میں ہم نے جو اتنے نقصان اربوں خربوں ڈالرز کی کیے، جانی نقصان کیے، تو اس کا فائدہ اگر ہم نے لینا ہے یا یہ وقت آ رہا ہے کہ ہم ریجن میں کچھ کلٹیویٹ کر لیں اور اپنی اکنامک کنڈیشن کو بڑھا لیں تو اس دنیا کو کھٹک رہی ہے. ادروائز پاکستان صرف پاکستان کی بات کر رہا ہے. افغانستان میں اکانومی مضبوط ہوگی، پاکستان میں مضبوط ہوگی. چائنا وہاں پہ کام کر رہا ہے لیکن وہ ان کو کھٹکتا نہیں ہے، پاکستان ان کو کھٹک رہا ہے. دس از اے پیور ہپوکریسی آن دا پارٹ آف میجر جو آپ کے انٹرنیشنل پاورز ہیں. ادروائز پاکستان کی جو موجودہ پالیسی ہے آئی تھنک وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اسی کو کنٹینیو کرنا چاہیے. ایک چیز میں اسٹیٹمنٹ دینا چاہوں گا، دہرانا چاہوں گا. زلمے خلیجات کا ایک جگہ انہوں نے بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم آپ کو بڑا واضح طور پہ بتا دیں کہ رشیا جو ہے نا وہ اٹس بروک، یہ کوئی مدد نہیں کرے گا. چائنیز وہ کہتے ہیں کہ اپنے مفاد کے علاوہ ٹکا کسی کو نہیں دیتے. الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ پیسہ ہم ہی خرچ کریں گے، لہٰذا ہماری کچھ شرائط ہیں. وہ کیا شرائط ہیں، کیا چاہتے ہیں آپ؟ اب تو جو عزیمت اٹھانی تھی وہ تو اٹھا لی. اور بائیڈن صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی اب نیشنل بلڈنگ کے لیے ہم وہاں نہیں گئے تھے، مدد کریں گے تو NGOs کے ذریعے کریں گے. لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارے تو ہمسائے ہیں، ہم تو نہیں چاہیں گے کہ وہاں سچویشن خراب ہو. پچھتاوا تو ان کو بہت ہے اس چیز کا یہاں سے جانے کا، اور اس چیز کو وہ کبھی بھولیں گے بھی نہیں کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد وہ خالی ہاتھ یہاں سے چلے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ جیو پولیٹکس میں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اور سمجھنے کی کہ وہ جب یہاں پہ آئے تھے تو کوئی پرپز تھا، اور پھر یہاں سے جانے کے بعد اس پرپز کو وہ 100% تو نہیں چھوڑ کے جائیں گے، وہ اپنی پریزنس یہاں پہ رکھنا چاہیں گے. ایک سوچ تھی کہ آپ نے وہ ایجنٹس چھوڑ کے جائیں گے، 15,000 کے ایجنٹس ہو گئے، لیکن سب چیز ملیا میٹ ہو کے رہے گی. اب وہ یہاں پہ جب آئیں گے اور آنا چاہ رہے ہیں تو آف کورس ان کے پاس ایک مائٹ تو ہے، اور وہ دولت کی مائٹ ہے، اور اس مائٹ کی بیس پہ آئیں گے. اور آپ کی جو آپ نے فرمایا کہ جیسے رشیا کے پاس تو پیسے نہیں ہے، چائنا اگر آئے گا تو سوچ سمجھ چائنا جو ہے نا بڑا چھوٹا دل
है। आएगा, छोटा छोटा पैसा लेके वो आएगा। कहते हैं बड़ा छोटा दिल है बकौल इनके, छोटा दिल भी और पैसा भी इतना लेके आएगा जिससे आपने रास्ता बनता जाएगा, आगे चलता अच्छा शेख जाएगा। साहब, ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से क्या मामलात चल रहे हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर, पाकिस्तान के हवाले जो से पहले मुश्किलात थी आपको लगता है हल होती नजर आ रही है? आप देखिए सर, अफगानिस्तान के लिए या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए जो हमारी पोर्ट्स हैं, पोर्ट कासिम हो गई या फॉर दैट मैटर कराची पोर्ट हो गया, उसके बाद अभी हमारी डेवलप होने वाली पोर्ट ग्वादर है, ये नियरेस्ट पोर्ट्स हैं अफगानिस्तान के लिए भी नियरेस्ट हैं। काबल को यहाँ से टोटल के 5 दिन का ट्रांजिट टाइम है। जब आप हमारे पोर्ट से निकलते हैं, कार्गो जाते हैं तो 5 दिन के अंदर वहाँ पहुँच जाते हैं, 5 से 6 दिन, इससे ज़्यादा नहीं होता। और सेम वे हमारी पोर्ट से जो कार्गो अगर आप ताजिकिस्तान लेके जा रहे हैं तो उनकी जो एक बॉर्डर है अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के, शेर खान बंदर कहते हैं उसको, वहाँ आप 9 दिन में पहुँच जाते हैं। सेम वे आप उनकी जब उज़्बेकिस्तान की और उसकी बॉर्डर अफगानिस्तान के, वहाँ 9 दिन में पहुँच जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के लिए बड़ा एडवांटेज है कि आपने अगर इन कंट्रीज़ के साथ जाना है, यहाँ पे अपने एक्सेस करनी है, तो उनकी बायलैटरल ट्रेड भी होगी, उनकी एक्सपोर्ट भी होगी, उनकी इंपोर्ट भी होगी। तो इससे हमारा कंट्री बेनिफिट करेगा और इससे बहुत से रोजगार पैदा होगा। सही, ठीक है। माजिद के साथ सर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया पीडीए रहनुमा याकूब शेख साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आमिर अब्बास साहब आपका भी शुक्रिया, एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।